अस्सलामु अलैकुम। सोना FM 89.4 एजेके नेटवर्क से उर्दू प्रोग्राम नीलम किनारे के साथ मैं हूँ आरजे मारिया, और आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं आदिल शहजाद, जो कि आज मुझे प्रोग्राम में मेरे को होस्ट हैं, और इनका इंट्रोडक्शन भी करवाती चलूँ। वैसे तो बहुत सब लोग जानते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, ये रिपोर्टिंग करते हैं LOC पर, इनका अक्सर जाना होता है, LOC के करीब रहते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया को देख रहे होते हैं, और गुज़श्ता एक साल से सोना FM 89.4 के साथ वाबस्ता हैं, और इनकी बहुत सारी खिदमात हैं सोना FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क के लिए। अस्सलाम वालेकुम आदिल शहजाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मारिया, आपने मुझे जो है अपने प्रोग्राम में जगह दी बात करने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका। मैं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए आदिल शहजाद, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्लाह का। फ़िलहाल तो ठीक हैं, तो आगे का पता नहीं फिर क्या होगा। नहीं, अल्लाह पाक रहम करेंगे यकीनन। पाकिस्तान आर्मी हमारे साथ खड़ी है, सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है, तो हमारा एक अंधाधुन जो है ना, एक एतमाद पहले भी था, लेकिन ये जो रिसेंट हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने इंडियंस को, उनके तैयारों को एक धूल चटाई है, उसके बाद तो हम आंखें बंद करके और सुकून से सोते हैं। और देखा है आज की रात हम कितना रिलैक्स्ड रहे एज कम्पेयर्ड लास्ट नाइट। बेशक। अच्छा जी, नहीं इसमें। आदिल शहजाद, ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कीजिए। LOC पर गुज़श्ता रात, यानी कि हम देख सकते हैं कि 7 और 8 रात की दरमियानी शब में क्या माहौल था, कैसे हालात थे? अच्छा जी, बात करें आज जो गुज़श्ता रात थी, ये रात की अगर बात की जाए तो इस रात में भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है वाक़यात हुए हैं। जैसे कि अभी हम बात करें वादी नीलम की, तो जूरा के मकाम पर रात को इंडियन आर्मी की तरफ से सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, और हैवी जो है वो फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है, जिसकी वजह से ताम अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान तो नहीं हो सका। और जो माली नुकसान है, जैसे कि सरकारी दफातर, वहाँ पर जो है एक बरकियात का ऑफिस था, वो डैमेज हुआ है। अच्छा, उसको टारगेट किया गया। तो इसी तरह अगर मैं बात करूँ, यही सरकारी दफातर जो थे एक दो इस तरह, बाकी जो वहाँ पर आबादी है, आबादी को जो पानी जाता है, पाइप लाइन्स मैंने देखे हैं, वो वहाँ पर डैमेज की गई हैं, लोगों को पानी डिस्टर्ब किया गया है जो आबादी है। तो इंडियन अक्सर ये कहते हैं कि जी हम आबादी को नहीं टच करते, लेकिन अगर वहाँ पर मीडिया जा सके, खुसूसन नेशनल मीडिया जाकर देखे कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ सिविल आबादी को जो है वो टारगेट करते हैं, और मासूम शहरियों की जान लेने पर जो है वो तुले हुए हैं, बाकी कोई उनको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिविल आबादी को ही हमेशा टारगेट किया जाता है। इसी तरह लीपा वैली में भी इतलात थी कि गुज़श्ता रात फायर हुआ है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर किसी भी किस्म की नुकसान की इतलात नहीं है। नीलम वैली में फ़िलहाल रात 3 बजे के करीब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, और उसके बाद पाक आर्मी की जो तोपें थी, जब उनके मुँह खुले तो फिर उन्हें भागने में जो है या बंद अपनी तोपों का मुँह करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगा, उसके बाद खामोशी छा गई। फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है अमन ही है। LOC की अगर मैं बात करूँ तो LOC ये आज़ाद कश्मीर के अंदर फ़िलहाल इस टाइम अल्लाह का शुक्र है कहीं भी कोई फायरिंग का इस टाइम कोई वाक़या नहीं है। सही, तो अल्लाह का शुक्र है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आदिल शहजाद, चूँकि आप LOC के करीब रहते हैं, आपका वहाँ जाना रहता है, आप अक्सर वहाँ से रिपोर्टिंग करते हुए हमें नज़र आते हैं और काफ़ी मुतहरक होते हैं उस जगह पे जाकर। तो आप मुझे ये बताइए कि LOC पर जो अब बसने वालों का क्या मुस्तकबिल है? मतलब आप देखें अभी जो इतना स्ट्रेस रहा है, उसकी वजह से LOC पर जाहिर सी बात है फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। उसके अलावा नॉर्मली भी हम देखते हैं हर महीने में हमें एक आध न्यूज़ मिल जाती है, हर 2 महीने बाद, कि फ़लाँ जगह पर जो है ना LOC पर काफ़ी फायरिंग हुई है, बमबारी हुई है, गोलाबारी हुई है। तो ये जो है ना, ये सिलसिला चलता आ रहा है। जब इस तरह का स्ट्रेस होता है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आप वहाँ रहते हैं, आप वहाँ का मुस्तकबिल बताइए कि क्या मुस्तकबिल है? अच्छा जी, LOC पर बसने वाले जो हैं उनकी अगर मैं आपको सूरत हाल बताता चलूँ कि जब इस तरह के हालात होते हैं, अभी चूँकि मैं मुजफ्फराबाद में था, परसों जब अटैक हुआ जी, तो लोगों ने जैसे एक नई चीज़ देखी ना कि फायर हो रहा है, लाइट्स बंद हो गई, अंदर भागो, ये करो वो करो। तो मुझे ये चीज़ नई नहीं लगी, क्योंकि मैं LOC पर रहता हूँ, वहाँ पर हम 10-15 सालों से इस तरह की चीज़ें फेस करते आए हैं। यहाँ तक होता था, यानी कि ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हैं पहले से। हमारे लिए कोई नई चीज़ ना थी ये, क्योंकि LOC पर इस तरह के हालात पहले से रहे हैं, 10-15 साल लोग जो है इस तरह के हालात देखते रहे। वहाँ पर तो इस हद तक होता था कि रात को कोई घर से बाहर सिगरेट नहीं पीता था,
کہ سامنے دیکھ کے نشانہ بنا دیا جائے گا, لائٹ نظر آئے گی. یہاں تو چلیں گھروں میں ابھی لائٹس وغیرہ آف کی, لوگوں کو پتہ لگا کہ اندھیرے میں رہنا ہوتا ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, سوچیں اگر آپ رات کو گھر کے باہر سگریٹ نہیں جلا سکتے یا کوئی ہلکی سی لائٹ بھی نہیں جلا سکتے, تو وہاں پر سوچیں آپ ایک طالب علم بچہ کیا کرے گا, ایک نسل وہاں پر کیسے پروان چڑھے گی. اگر کہیں بھی اگر کوئی ہلکا پھلکا بھی آواز آ جائے تو وہاں کے سکولز بند ہو جاتے ہیں, یونیورسٹیز بند ہو جاتی ہیں, بچوں کی تعلیم کا ضیاع ہوتا ہے, پوری ایک نسل ان پڑھ رہ جاتی ہے. جب تک کہ وہاں سے کوئی شفٹ نہیں ہوگا, وہاں پر پڑھائی پھر کرنا مشکل ہو جاتا ہے, وہاں پر نظام زندگی پورے کا پورا رک جاتا ہے, کاروبار رک جاتا ہے, تمام سلسلہ جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا رک جاتا ہے. ایسے میں زندگی جو ہے وہ ایک طرح سے مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے. تو اگر یہ حالات جو ہے کنٹرول نہ ہوئے, یہ فائرنگ کا سلسلہ چلتا رہا, یا جیسے سیز فائر کی جو ہے خلاف ورزی ہو چکی ہے, آلریڈی انڈیا نے کر دی ہے, اس نے فائر کر دی ہے, تو یہ خلاف ورزیاں اسی طرح چلتی رہی, ہوتا رہا, جو معاہدہ تھا یہ ٹوٹ گیا, تو پھر ایل او سی پر بسنے والے جو کشمیری ہیں ان کے لیے کافی مشکلات ہو جائیں گی. چونکہ ابھی نیلم ویلی ٹرسٹ ایک بہت بڑا پوائنٹ بن چکا تھا آزاد کشمیر بھر میں, اور ہزاروں لوگوں کا روزگار وہاں پر سیاحت سے وابستہ تھا. اب حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے بیچارے بے روزگار ہو گئے. اگر اسی طرح کے حالات رہے تو ظاہر ہے سیاح تو آ نہیں جا سکیں گے, پھر پابندی لگ جائے گی, لوگوں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ جائے گی, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے جب حالات اس طرح کے کشیدہ ہوتے ہیں, خصوصاً ایل او سی پر بڑا مشکل. پھر شاہراہ نیلم میں جب کبھی بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو نیلم ویلی کی جو مین روڈ ہے, چونکہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ پیدل چلنے والے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بزرگ مل گئے ادھری نیلم کے ہی, تو بات شاید میری ہوئی ان سے, چونکہ پہلے 10-15 سال پہلے کی جو بات تھی, وہاں پر روڈ بالکل بلاک کر دیتے تھے, پیدل بھی نہیں چلنے دیتے تھے, لوگ رات کے اندھیرے میں چلتے تھے, ریڑیاں رکھی ہوتی تھی, جن ریڑیوں پہ آپ جو ہے یہ سامان وغیرہ لاتے ہیں, میٹیریل جو گھر کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, ان ریڑیوں پہ لے کر آتے جاتے تھے مریضوں کو. تو ایک بندہ مجھے وہ بزرگ مل گیا, وہ کہنے لگے کہ بارات تھی, کسی بارات میں ہم تھے, تو ہم جا رہے تھے, سامنے پار انڈین آرمی کی وہ تھی چیک پوسٹ, تو جو ان کا وہ فوجی کھڑا تھا اس نے گن تان دی اور اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ یہاں ڈانس کرو, اور اس نے نچایا ہمیں. ہم اگر نہ ناچتے, اس نے کہا نہیں ناچو گے تو میں شوٹ کر دوں گا, اور کر بھی دیتے تھے شوٹ. یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ویسے بات کر دینا نا, یعنی اتنے مظالم وہ جو ہے وہاں پر ڈھائے جاتے تھے, اور اب بھی جو ان کی یہی کوششیں جاری ہیں, اتنی مشکل زندگی پھر ہو جاتی تھی. تو اللہ پاک اپنا کوئی خصوصی فضل و کرم ہی کرے. اب امید ہے کہ دیکھتے ہیں, امید ہے کہ اللہ کرے گا امن ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہماری آرمی جو ہے موجود ہے, انشاءاللہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے وہ 24 گھنٹے تیار ہیں. بالکل. اچھا عادل شہزاد, جو کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پہ کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, اس کے علاوہ دیکھیں روزانہ کی زندگی میں وہاں ایک نوجوان طالب علم ہے, اس کے کیا جذبات ہیں اپنے فیوچر کو لے کے. خواتین ہیں, وہاں پہ بیماری بھی ہوتی ہے, ظاہر ہے کچھ ایمرجنسی کی صورتحال بھی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے میں کیا وہاں پہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہیلتھ ایشو ہے, کوئی انجری ہے, کسی کو اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, یا خواتین کا کوئی مسئلہ ہے, تو وہ ایمرجنسی کی صورتحال میں ہی آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے. تو وہاں پہ جب اس طرح کشیدگی ہوتی ہے تو کیسے وہاں پر سروائیول کس طرح سے ممکن ہے؟ 2019 کا واقعہ, انڈین آرمی نے اٹیک کیا نگدر کے مقام پر, ایک کوسٹر کو ہٹ کیا, مسافر کوسٹر تھی وہ جی. تو جو ایمبولینس, دنیا میں کہیں بھی ایمبولینس کے اوپر فائر نہیں کیا جاتا, تو جو ایمبولینس ان زخمیوں کو لانے کے لیے گئی, اس ایمبولینس کے اوپر بھی فائر کیا گیا. تو آپ سوچیں کہ ایسی صورتحال میں ایمبولینس کو بھی آپ لے کر باہر نہیں نکل سکتے. دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایمبولینس کو اوپر کم از کم نہیں کیا جاتا, جنگی حالات میں بھی ایمبولینس کو نہیں ٹارگٹ کرتے. تو ایسی صورتحال میں آپ سوچیں کہ کیا حالت ہوتی ہوگی. دور افتادہ علاقے ہیں, وہاں پر جو ہے بہت ساری چیزوں کی کمیاں بھی ہیں. تو جب فائرنگ ہوتی ہے تو روڈز بالکل بلاک ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں بالکل, چونکہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی ٹائم بھی وہ پیدل چلتے بندے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, تو گاڑی تو دور کی بات ہے نا. تو اس طرح کی صورتحال میں پھر جو ہے نا جی, چونکہ گھر سے باہر نکلنا ہی پاسبل نہیں ہوتا,
تو چونکہ باہر بھی موت نظر آ رہی ہوتی ہے تو اندر بھی موت نظر آ رہی ہوتی ہے, تو پھر ایسی صورتحال میں یہ کیا جذبات کیا ہوتے ہیں اس در وہاں کے ایل او سی پہ بسنے والے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, ان کے کیا جذبات ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے دل میں کیا ہے, وہ پاکستان کے لیے کیا ان کے جذبات ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, جب وہ ہر وقت موت ان کو دیکھے جا رہی ہے, ہر وقت ان کو نہیں پتہ کہ اگلا آنے والا لمحہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں, اب یہ رات جو ہے سکون سے گزرے گی یا نہیں, تو وہ ان کے نوجوانوں میں کیا جذبات دیکھتے ہیں؟ جذبات کی اگر میں بات کروں, ابھی جیسے کہ میں نے آپ نے ذکر بھی کیا کہ میں ایل او سی پر اکثر رپورٹنگ کرتا ہوں, میں تقریباً مجھے اس فیلڈ میں 10-12 سال ہو گئے, تو جب کبھی بھی فائرنگ کا بھی میں اگر اپنی بات کروں, اس طرح اور بھی ہمارے بہت سارے صحافی دوست ہیں, تو جب کبھی بھی فائرنگ کا اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا تو ہم بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جہاں پر بھی کسی سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا وہاں پر پہنچیں, لوگوں کی مدد کریں, کہیں پہ ہمیں اگر ہماری آرمی کو ہماری ضرورت ہے تو ہم ان سے آگے کھڑے ہوں, تو ابھی بھی وہی جذبات ہیں. ویری نائس. ابھی پرسوں میں جورا کے مقام پر گیا تھا, وہاں پر جو گودی میڈیا اس کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جورا کے مقام پر کوئی دہشت گردوں کا کیمپ ہے جی, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. وہاں پر گیا, میں نے لوگوں سے سوالات کیے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ انڈیا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی دہشت گردوں کے ٹھکانے یا کوئی اس طرح کے کیمپ ہے, تو بڑے سخت قسم کے لوگوں کے جو ہے نا وہ جذبات تھے انڈیا کے حوالے سے. ایک بزرگ مجھے ملے, وہ کہنے لگے جی ہم سری نگر میں جھنڈا لہرائیں گے, پاک آرمی سے آگے ہوں گے. بزرگ, جوانوں کو تو چھوڑیں, وہ تو ہے ہی ہیں, جذبات کرتے ہیں, تو بزرگوں کی بھی یہی حالت ہے. تو لوگ الحمدللہ پاکستان آرمی سے آگے بڑھ کر لڑنے کی جو ہے وہ جذبات رکھتے ہیں, کوشش ان کی کہ ہم آرمی, لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری آرمی جو ہے ہمارے پیچھے کھڑے, ہم ان سے آگے جائیں گے. کیا بات ہے, یہی جذبات رہے نا عادل شہزاد, تو یقیناً ہم سرخرو ہوں گے اور پاکستان آرمی ہمارے ساتھ ہے, اور وہی کہتے ہیں نا کہ جنگیں جو ہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں. بے شک بے شک ایسے ہی ہے. تو لوگوں کا جذبات جو ہے نا وہاں پر ویسے بھی لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ یہ روز کا ہمیں مارتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, ہمارے نظام زندگی کو جو ہے تباہ و برباد کیا ہوا ہے. لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے, ہم ان کا پتہ کرتے ہیں, خود ہی نہیں چھوڑتے, ان کو مار بگائیں گے یہاں سے. تو بڑا اچھا ہی اس ٹائم پہ لوگوں کا جو ہے ریئیکٹ ہوتا ہے, اور کوشش ہوتی ہے خصوصاً نوجوانوں کی کہ کہیں پہ کوئی زخمی ہو گیا اس کی مدد کی جائے. کیا بات ہے, یہی جو ایک جذبہ ہے نا. عادل شہزاد, آپ سے ہم جانیں گے کوئی اچھا سا, آپ دیکھیں واقعہ, آپ ہمیں بتائیں ایل او سی پر جو آپ نے آبزرو کیا ہو اور جو آپ کو ابھی تک یاد ہو, وہ بھی سنیں گے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہیں کمنٹس بھی شامل کرتے ہیں. محمد خالد گجر ہیں, وہ ہارٹ دے رہے ہیں, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ صاحب زادہ جنید ہیں ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام, ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. میر خورشید ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیب الرحمان ہمیں وکٹری کا نشان دے رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے پاکستان ہے, اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کریں, اور یہ تو ہم سب ہیں, آمین. صدیق ڈار, السلام علیکم. آر سے ماریا پی اینڈ آل سویٹ لسنرز 89.4 ٹھنڈا پانی آزاد کشمیر سے ہیں ہمارے ساتھ. صدیق ڈار ہمارے ریگولر لسنر ہیں اور ہمیں ہمیشہ پروگرام میں میسج کرتے ہیں. منیب الرحمان ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی. محمد صدیق ڈار کہتے ہیں غلط الزام ہے, ہم پر وفاداری نہیں کرتے, محبت بانٹتے ہیں, ہم اداکاری نہیں کرتے. اچھا, ان کی ہم اپنی جان دے دیتے ہیں, غداری نہیں کرتے. اچھا کیا بات ہے. اچھا دیکھیں, جس قوم میں یہ جذبہ ہو, آپ موت سے ہی نہیں ڈرتے, تو اس قوم کو کون للکار رہا ہے؟ مطلب یہ دیکھیں نا آپ, ایک سب سے قیمتی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہماری جان ہے. ہم سروائیول کے لیے ہی جی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک قوم ہے جو موت سے ہی نہیں ڈرتی, وہ کہتی ہے آؤ مارو, سینے میں مارو گولی, تو وہ اس قوم کو تو ہرانا مشکل ہے نا. اور ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا کہ آپ مریں گے مطلب شہید ہوں گے نا, شہید کا رتبہ ہے, ایک شہادت کا رتبہ ہے, اور مسلمان کی خواہش ہوتی ہے شہادت کی, ٹھیک ہے. اور جب آپ نے زندہ رہنا ہے, وطن عزیز کی حفاظت کرنی ہے, اور اس کے رسپانس میں آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی اس کے بیش بہا انعامات ہیں. شہادت کا رتبہ ایک سب سے افضل رتبہ ہے نا. تو جو قوم موت سے ہی نہیں ڈری ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کس طرح سے دشمن کو للکار رہی, اور یقیناً وہ فتح یاب ہوگی. انہی جذبات کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیندیں جو ہے حرام ہوئی ہیں. ابھی اٹیک سے پہلے کی میں بات کروں, میں ایل او سی پر گیا, تو چونکہ اکثر میرا جانا ہوتا ہے, گھر میرا ادھر ہی ہے نیلم ویلی, تو وہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی کہ جتنی بھی ان کی پوسٹیں تھیں سامنے, جی بڑی بڑی لائٹس لگائی ہوئی, بڑی بڑی لائٹس انہوں نے, اور اندر باہر میں تقریباً رات 10 بجے کے قریب گزرا, چلانا کی میں بات کروں, سامنے جتنی بھی ان کی چیک پوسٹیں ہیں,
تو وہاں پر انہوں نے بڑی بڑی لائٹس لگائی ہوئی اور رات کے اندھیرے میں اندر باہر وہ آئیں جائیں بالکل جو ہے نا پہلے بالکل خاموشی ہوتی تھی, یا ذرا بھی انہیں پتہ چل جائے کہ کچھ نہ کچھ یہ ہے تو بالکل ایسے وہ سانپ سونگ دیتا. دوسرا وہاں پر جو آبادی تھی, آبادی کو میں نے دیکھا کہ گاڑیوں کو بہت دور جو ہے لے جایا جا رہا تھا. سول جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی ان کو جو ہے آگے نہیں لے کر جانے جا رہے تھے, سائڈ پہ بالکل کھڑا کر رہے تھے, اور لوگوں کو جو ہے وہاں سے شفٹ بھی کر دیا تھا انہوں نے ڈر کے مارے. یعنی پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, جو یہ کام کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے, چونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے جذبات ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ مدد ہوتی ہے, تو ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ کی مدد ہوتی ہے, اور یہ ان کے ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے اندر بہت ڈر خوف پیدا ہوتا ہے, اور یہ اللہ کا شکر ہے بالکل جو ہے ڈر جاتے ہیں اور بیک ہو جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے پرسوں بھی بزدلانہ حرکت کی, رات کے اندھیرے میں چھپ کر سوئے ہوئے معصوم لوگوں کے اوپر جو ہے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا انہوں نے. ابھی دیکھیں یہاں یہ ہمارے قریب یہ شوئی, آپ بتائیں مجھے وہاں پر کیا تھا, وہ دیکھیں معصوم بچی, ایک وہ بیچارے بزرگ جو عبادت کر رہے تھے, کیا ادھر کون سے دہشت گرد, اور یہ ان کی حالت ہے. اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بھی معصوم جو پاکستانی ہیں, جو کشمیری ہیں, ان کا خون بہایا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بدلہ لے رہے ہیں. کس چیز کا بدلہ؟ معصوم لوگوں سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ سارے فتنے خود کر کے, اور ابھی دیکھیں لوگوں کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں, پاکستان کے اوپر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں صدیق ڈار. زندگی سے کیا لینا ہے, شہادت ہے, تن اپنا سرحدوں پر دفن ہو گئے, وردی ہیں کفن اپنا. ویری نائس. اور نذیر کھوسو ہیں ہمارے ساتھ صحبت پور بلوچستان سے, آپ کا بہت شکریہ. صدیق ڈار ہیں. پاول ریاض ہیں, سلام جموں کشمیر شوپیاں سے ہمیں میسج آیا ہے. واہ جی, چلیں جی, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. صدیق ڈار, السلام علیکم محترمہ. آر جے عادل شہزاد بھائی, کافی ٹائم بعد نظر آئے ہیں, سب خیریت تھی؟ اچھا جی, چونکہ پچھلے سے میں ہمارے اسٹوڈیو میں کام بھی لگا تھا. دوسرا آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ذرا مصروفیات جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں, اس وجہ سے جو میرا پروگرام ہے وہ نہیں آ رہا. چلیں جی, آپ مجھے تھینکس کہیں, میں عادل شہزاد بھائی کو لے کے آئی ہوں. میں نے کہا بھائی آ جائیں آپ, آج مل کے پروگرام کرتے ہیں, آپ کے جذبات دیکھتے ہیں, آپ کے محسوسات دیکھتے ہیں کہ ایل او سی پر آپ موجود ہوتے ہیں, رپورٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہاں رہتے بھی ہیں, اسپیشلی وہاں جاتے ہیں, تو آئیں ہمیں بھی بتائیں, اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اپنے جذبات کا اظہار کریں, بتائیں کہ آپ کے کیا جذبات ہیں, کیا دیکھتے ہیں وہاں پر آپ. بالکل, آئندہ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ روزانے کی بنیاد پر تو نہیں چلیں, جو ہمارے ڈیز ہیں, جن ڈیز میں ہمارے پروگرام ہوتا ہے. چلیں صدیق ڈار, میں عادل بھائی کو جو ہے نا لایا کروں گی, پروگرام میں لایا کروں گی. اچھا جی جی. اچھا عادل بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایل او سی کے سامنے جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کشمیر ہے, وہ بھی کشمیر ہے, تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ابھی آپ امیجن کریں کہ آپ کے سامنے بھی کشمیری ہیں, وہی بہن بھائی ہیں, وہی کلچر ہے, وہی سب کچھ ہے, لیکن بیچ میں ایک دریا ہے, ایک خونی دیوار ہے, ٹھیک ہے, تو کیا جذبات ہے؟ اکثر ہم ویڈیو وائرل ہوئی بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بہن بھائی آپس میں ہاتھ ہلا رہے ہیں, وہاں سے بھی ہاتھ ہلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آ جا نہیں سکتے, کتنے بھائی ادھر ہے, بہن ادھر ہے, بچے ادھر ہے, ماں ادھر ہے, ٹھیک ہے, اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں, ٹھیک ہے, کتنے سالوں سے لوگ نہیں ملے, لیکن ایل او سی پر آ کر ہاتھ ہی ہلا سکتے, کیا جذبات ہوتے ہیں؟ اچھا جی, سب سے پہلے اگر میں بات کروں ایل او سی کے اوپر, آپ جب بھی جائیں گے آپ کو بہت بڑی دو چیزیں ڈفرینس جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. آپ دیکھیں گے کہ چونکہ اس طرف بھی فلیگز لگے ہوئے ہیں انڈینس, اور اس طرف بھی پاکستانی فلیگز لگے ہیں, لیکن اگر آپ اس پار کھڑے ہیں آزاد کشمیر میں, تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ پاکستان آپ کو اسٹیٹ مانتا ہے, پاکستان آپ کو آپ کے حقوق دیتا ہے. بالکل. کیسے ہوگا کہ سامنے آپ دیکھیں گے آپ کو صرف ایک انڈین فلیگ نظر آئے گا, اس طرف آپ دیکھیں گے پاکستانی فلیگ کے ساتھ آپ کو آزاد کشمیر کا فلیگ نظر آئے گا, ساتھ کھڑے ہیں, ساتھ, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قبضہ کر رہا ہوں کشمیر کے اوپر, حصہ ہے پاکستان کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پاکستان مان رہا ہے, پاکستان ساتھ کھڑا اس کے, اور پاکستان کا دیکھیں ساتھ کشمیر کا فلیگ لگایا ہوا ہے. دوسری جانب جو قابض بھارت ہے, اس نے دیکھیں کہ وہ مان ہی نہیں رہا, اس کا یہ کہنا ہے جی کشمیر چیز ہی میری ہے ہی میرا ہے جی, یہ دوسرے کسی کا ہے ہی نہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں. اور اسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے صرف اس نے اپنا فلیگ وہاں پر جو لہرایا ہوا کہ صرف میں ہی قابض ہوں وہاں پر, اور کوئی نہیں ہے, میرا ہی قبضہ ہے اس کے اوپر, یہ وہ ہے. اچھا, وہ اس آزاد کشمیر کو کہتا ہے کہ پاکستان نے اس کو آکوپائی کیا ہوا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, یہ پاکستان کے زیر انتظام ہے. اب دیکھیں, اب اٹیک ہوا ہے, تو ہم اگر پاکستان نے ہمیں آکوپائی کیا ہوا ہے یا اس طرح سے کیا ہوا ہے, تو ہمیں کس نے
ریسکیو کیا ہے, کس نے ہمارے جو ہم پہ ٹارگٹ ہو رہا تھا اس کو کس نے اس کا جواب دیا ہے. تو یقیناً پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہے, اور کشمیر کو کہا, اسی لیے تو کہتے ہیں نا پاکستان کی شاہراگ ہے, تو ہم ایک ساتھ ہیں. تازہ ترین اپڈیٹ سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں, چونکہ آپ کو ہیڈ فون لگا ہوا ہے جی, تو ابھی کچھ دماغوں کی آواز بھی باہر سنائی دی ہے مجھے. کہاں پہ؟ ابھی باہر. تو ڈرنا نہیں ہے آپ نے, کوئی نہیں ہوتا, یہ ویسے بھی ہو سکتی ہیں. تو ہلکی پھلکی دماغوں کی آوازیں ابھی سنائی دی ہیں تھوڑی بہت, تو اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم ہی کرے. فی الحال ابھی تک تو حالات جو ہیں وہ نارمل ہی ہیں, کوئی چیز سمجھ نہیں, لیکن ابھی مجھے جسٹ, چونکہ اصل میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ہم ایل پر اس طرح کی چیزیں دیکھ چکے ہیں, تو کانوں کو جو ہے نا وہ ایک دم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. چلیں اللہ پاک ہم سب پہ کرم کریں, خصوصی رحم کریں, اور جتنے لوگ ہمارے پاک فوج کے جو نوجوان ہیں کھڑے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید جذبوں سے لیس کریں. اپنا ڈر خیر رکھیے گا. اور ایسے حالات میں جیسا کہ